नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ज़लुज़ ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़ज़लुद दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन ज़िक्र कलमा तैयबा का विर्द है और बेहतरीन दुआ खुदा का शुक्र अदा करना है। मौजूद नाज़रीन, प्रोग्राम तलबा और तलीमी मसाइल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अशफाक नियाज़। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं आपकी जानी पहचानी शख्सियत, अरसा कई माह से हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाते हैं और तलबा को जो दरपेश मसाइल हैं उनके बड़े ही खूबसूरत अंदाज में ये जवाब देते हैं। मेरी मुराद मारूफ माहिर तालीम और दानश्वर जनाब मोहम्मद जुल्फ़कार मुगल साहब से है। नाज़रीन, आपने देखा कि हर प्रोग्राम में हमारी ये कोशिश रही है कि हम कुछ नए से नई बात जो है वो तलबा के साथ शेयर करें और जुल्फ़कार मुगल साहब की भी हमेशा कोशिश होती है कि जो सवालात आप उन्हें जो है वो उनके मोबाइल पे उन्हें पूछते हैं वो अपने पास उन सवालात को नोट फरमा लेते हैं और फिर जब ये स्टूडियो तशरीफ लाते हैं तो फिर ये उन सवालात के जवाबात देते हैं। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ स्पॉन्सर किया है इजी ग्रामर स्कूल रंगपुरा सियालकोट और पाकिस्तान साइंस हाई स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज हमजा गौस हबीबपुरा सियालकोट ने। नाज़रीन, रंगपुरा में इंग्लिश मीडियम का बानी अदारा इजी ग्रामर स्कूल, इसके प्रिंसिपल हैं जनाब आमिर यूसुफ साहब। और दूसरा जो स्पॉन्सर किया जिस अदारे ने वह पाकिस्तान साइंस हाई स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज हमजा गौस हबीबपुरा सियालकोट। नाज़रीन, ये अदारा भी तलबा में जो है वो सलाहियतों को जो बेदार करने में बड़ा ही नुमाया किरदार अदा कर रहा है और इस इदारे के बहुत से असातिज़ा और तलबा ने हाल ही में जो है वो शहीन अवार्ड जो है वो भी हासिल किया जो कि इस अदारे की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। तो नाज़रीन, हम बिला ताखीर अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। जुल्फ़कार मुगल साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको और खुश आमदीद कहता हूँ कि आप जो है वो हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं। मुगल साहब, आज हम बात करेंगे जो गर्मियाँ जो हैं वो छुट्टियों की जो हुई हैं इस हवाले से हम बात करेंगे कि हमें ये तय कि ये जो गर्मियों की तातीलात होती हैं इनका सही मसरफ जो है वो क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नियाज़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस टीवी का भी बहुत शुक्रिया कि मुझे ना चीज़ को जब इस काम के लिए बुलाया जाता है तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने इस फील्ड में रह के जो तजर्बात किए, जो चीज़ हासिल की अपने असातिज़ा किराम के कदमों के तफ़ैल, मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि वो चीज़ जो है ये दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। सही। अभी कल ही एक मीटिंग में ये बात हो रही थी कि जो है ये मैं ये प्रोग्राम जो है वो तसलसल और तवातुर से कर रहा हूँ। जी जी। तो इस सिलसिले में मेरा मोटिव क्या है। ठीक। तो मैं वहाँ भी यही बात अर्ज कर रहा था कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने जब हासिल कर ली तो उनका कोई रिकॉर्ड आपके पास नहीं होता। ठीक है। किसी इंसान की खुशकिस्मती है कि अगर उसे जो है ये ज़िंदगी में मौका मिल जाए और वो अपने तजर्बात को, अपनी ज़िंदगी के तजर्बात को रकम कर जाए किसी किताब की शक्ल में, किसी तहरीर की शक्ल में। तो लेकिन अगर आज का दौर जो है ये मीडिया का दौर है, ठीक है, तो हमें ये चाहिए कि हम जदीद तरीन जो हथियार हैं उन्हें इस्तेमाल करें। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अब जितनी जल्दी मीडिया के जरिए चीज़ जो है ये लोगों तक पहुंच जाती है, ठीक है, उतनी जल्दी शायद ही कोई बुक पहुंचती हो। ठीक है। बुक की अहमियत अपनी जगह मुसलमा है और उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मीडिया का जो रोल है ये भी अपनी जगह है। तो इस हवाले से जब भी मुझे किसी जगह पर बुलाया जाता है तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं वो चीज़ें जो इंतहाई गौर व फिक्र से
میں نے حاصل کی ہیں وہ میں حقدار جو ہے اس کو پہنچا دوں، تاکہ اللہ کے حضور میں نے بھی پیش ہونا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ میری صلاحیت کے بارے میں جب مجھے پوچھا جائے تو میں وہاں جو ہے یہ شرمندہ نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ تو الحمدللہ اس سلسلے میں جتنی بھی باتیں میں کرتا ہوں میں پورے وثوق سے یہ والی بات کہتا ہوں کہ اس میں میرا کہیں کوئی سوئے جو ہے یہ باطن نہیں ہوتا، کہیں یہ نہیں ہے کہ میری جو ہے یہ لوگ تعریف کریں اور اس کے لیے مجھے واہ واہ کہیں۔ یقین مانیے یہ چیزیں ضروری ہیں، یہ پہنچنی چاہیے اور ان کو شیئر ہونا چاہیے، اور ہمارے جو ایجوکیشنسٹ ہیں انہیں ہمدردی کے ساتھ ان چیزوں کے بارے میں لوگوں کو قائل کرنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو جو ہے یہ عمل میں لائیں۔ جب تک عمل میں نہیں لائیں گے تب تک تبدیلی نہیں آئے گی۔ ذرا جی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ ابھی آج سے ایک بچے سے میں بات کر رہا تھا، اس کی ایک شکایت سامنے آئی، تو میں اسے یہ کہہ رہا تھا کہ میرے ٹیچر نے کہا کہ سر اس کو آف کر دینا چاہیے۔ میں نے کہا یار کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے لیے، ہم اسے لوگ کارنر کر دیتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں۔ میں کہا لیکن میں آپ کو ایک بات پوچھتا ہوں، جو گلی میں جو محلوں میں نکروں کے اوپر جو لڑکے کھڑے ہیں یہ کارنر کیے ہوئے ہیں، ان میں سے زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو کارنر ہو چکے ہیں، اور کارنر ہونے کے بعد پھر وہ کارنر جو ہے یہ سنبھالتے ہیں، اور پھر ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ان کا گھر سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو دھتکارے ہوئے لوگ ہیں ہمیں کوشش کرنی ہے کہ یہ بہتر ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اور اگلا کام تو ظاہر ہے کہ اس کے باوجود بھی کچھ لوگ کارنر ہونا چاہتے ہیں، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی سرشت میں جہاں نیکی رکھی ہوئی ہے وہاں بدی بھی رکھی ہوئی ہے، تو اگلا کام جو ہے یہ پھر حکومتی لوگوں کا ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جو لوگ اس کے باوجود بھی جو ہے یہ نہیں منع ہوتے ان کو جو ہے یہ قانون کے ذریعے گرفت میں لیا جائے۔ ٹھیک، تو عرض یہ ہے کہ یہ جو جتنا بھی ایس ٹی وی کے تحت اب تک جتنا بھی کام ہوا 13-14 کے قریب پروگرام ہوئے، ٹھیک ہے، تو یہ پروگرام اصل میں ایک ریکارڈ ہے ایجوکیشن کے اوپر، اور اس ریکارڈ کو جب کسی وقت مرتب کیا جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ گوشے سامنے آئیں گے۔ جو ویسے مجھے پتا چلا تھا کہ کچھ کام جو ہے جو ابھی تک ہم نے یہ جو پروگرام کیے ہم نے اس پہ جو ہے وہ کتاب بھی جو ہے وہ ایک کمپائل کی جا رہی ہے، تو وہ کہاں تک پہنچا؟ 7-8 کے قریب جو ہیں یہ پروگرام جو ہیں اچھا ان کو تحریری شکل دی جا چکی ہے۔ ٹھیک ہے، تحریر اور تقریر میں ایک فرق ہوتا ہے، تو یہ عام طور پر تو لوگ سمجھتے ہیں یہ آسان کام ہے، تو یہ ایک بڑا باریک اور مشکل کام ہے کہ جب آپ تقریر کو تحریر کی شکل دیتے ہیں تو یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو تقریر کرتے ہیں، جنہیں تحریر میں لانا ہوتا ہے یا تحریر سے تقریر بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، باقی کسی بندے کو اس کی نزاکت کا احساس نہیں، یہ بھی فن ہے، یہ پورا فن ہے۔ تو اللہ خیر کرے، اگر میرے اللہ کریم نے یہ چاہا تو یہ ضرور ہوگا کام۔ تو اس وقت ظاہر ہے کہ وہ جو دستاویز ہوگی وہ اسکولوں کے لیے بھی، اسٹوڈنٹس کے لیے، سب کے لیے بھی بڑی فائدہ مند ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو فی الحال جو ہے یہ میں ایک یہ بائی چانس ہی میرے ساتھ یہ رسالہ آ گیا ہے شاہراہ تعلیم، اس کا تعارف کروانا چاہوں گا کہ یہ تعلیم کے اوپر چھپنے والا بڑا زبردست ایک رسالہ ہے۔ ماٹو بھی یہی ہے کہ تعلیمی دنیا کے ہر فرد کے لیے بصیرت افروز جو ہے یہ لاہور سے شائع ہوتا ہے، یہ لاہور سے شائع ہوتا ہے اور ہر ماہ شائع ہوتا ہے، اور اس میں نہ صرف اساتذہ کے لیے بلکہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت اچھا جو ہے یہ مٹیریل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کل چھٹیاں جو ہیں ان کا دورہ ہے، میرا خیال ہے چند ہی اسکول ایسے ہوں گے جہاں پر ابھی چھٹیاں نہیں ہوئی، 20 تک تقریباً تمام اسکول جو ہیں یہ کلوز ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگست میں پھر اگست میں کھلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں یہ ہے کہ یہ چھٹیاں جو ہیں یہ انگریز نے جب یہاں پہ حکومت کی تو پورا ایک نظام ہے جس کو دیکھنے کے بعد یہ جو ہے یہ چھٹیاں رکھی گئی تھی ان مہینوں میں۔ اچھا، اس میں جو پہلا مہینہ ہے جو جون کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، شدید گرمی کا مہینہ ہوتا ہے، تو اس سے اگلا مہینہ جو جولائی کا ہے یہ بھی شدید گرمی کا ہے، اور یہ 2 مہینے جو ہیں ان کے متعلق جو ہے عموماً ایک محاورہ بھی ہے کہ کسی کو سزا دینی ہو تو اسے کہتے ہیں کہ تمہیں جون جولائی کی جو ہے یہ دھوپ میں کھڑا کرنا چاہیے۔ یہ اس حد تک سخت موسم ہے۔ یہ اس سے اگلا مہینہ جو ہے وہ اگست کا ہے۔ اگست کا مہینہ ہمارے بڑے صغیر میں بارشوں کا مہینہ جو ہے یہ ہوتا ہے،
اور بارشوں میں حبس ہوتی ہے. چنانچہ یہ 3 ماہ جو ہے یہ انگریز نے یہاں کا جب سروے کیا تھا تو باقاعدہ طور پر یہ قرار پایا تھا کہ ان 3 مہینوں میں باؤنڈ ہو کے کام کرنا انتہائی مشکل ہے. ٹھیک ہے. ایجوکیشنل جو ورکنگ ہے وہ ساری کی ساری آپ کو جو ہے یہ باؤنڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو کچھ حدوں کے اندر لاتی ہے. نتیجہ تن یہ ہے کہ جب آپ کے گرد وہ حدیں قائم کی جائیں گی تو اگر آپ اپنے آپ کو اپسٹ فیل کریں گے تو وہ موسم کی وجہ سے ہوگا تو آپ کام نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی. اسکول کے لگنے کی ایک ٹائمنگ مقرر ہے, اس ٹائم پہ لگے گا, اس ٹائم پہ چھٹی ہوگی, اس کے دوران یہ پیریڈز ہوں گے, یہاں پہ بریک ہوگی اور وغیرہ وغیرہ. تو اب یہ سوچیے کہ ہمارے اس ملک میں جون ہے, جولائی ہے اور اگست ہے, یہ 3 ماہ ہیں. اگر ان 3 ماہ میں بھی پڑھائی کا پروسیس جاری رہے تو یہ کتنا مشکل ہے. شاید اس وقت جب انگریز یہاں تھا تو اس نے آنے والے وقت کا تھوڑا سا نقشہ دیکھ لیا تھا. وہ 100 سال آگے کی سوچتا ہے نا. تو یہ جس حوالے سے میں اب بات کرنے لگا ہوں یہ تھوڑی سی مزاحیہ بھی ہے کہ لوڈ شیڈنگ نے جو حال کیا ہے اس کے بعد تو یہ گرمی اور یہ جون جولائی جو ہے یہ اس حد تک جو ہے یہ سخت ہو گئی ہے کہ میرے ایک برخوردار نے, میرے ایک شاگرد نے مجھے یہ والی بات کہی. اس نے کہا کہ سر شاید کہ ہم اس گرمی سے کبھی بھی جو ہے وہ ڈرتے ہیں نا, لیکن حالت یہ ہوتی ہے کہ جب بجلی چلی جاتی ہے تو اس کے بعد سوئیاں چبھتی ہیں باڈی کے اندر. ٹھیک. اور اس وقت کوئی کام کرنے کو جی نہیں چاہتا, کوئی بلائے تو اس کو جو ہے یہ جواب دینے کو جی نہیں چاہتا. ایسے ہی ہے. ایک ماں نے میرے ساتھ رابطہ کیا بذریعہ فون کال اور اس نے کہا کہ مغل صاحب پروگرام میں یہ بات ضرور کہیے گا کہ برائے مہربانی یہ جو بجلی آن آف کرتے ہیں اگر وہ یہ بات سن رہے ہیں تو خدا را وہ جو رات کو 3 سے 4 بجے بجلی بند ہوتی ہے نا یا 2 سے 3 بجے مختلف علاقوں میں کرتے ہیں وہ نہ کیا کریں. نیند ڈسٹرب ہونے کے بعد صبح نہ کوئی ٹائم پہ نماز پڑھ پاتا ہے اور بعض حالات میں یہاں تک دیکھنے میں آیا ہے کہ ان دنوں میں باڈی ویسے ہی جو ہے یہ انسان کا تھکا سا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. گرمی کی وجہ سے, شدت کی وجہ سے, تو صبح اٹھنے کو جی نہیں چاہتا. تو اس والدہ نے کہا کہ بچوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ صبح اگر 8 بجے بھی اسکول لگنا ہے ٹھیک ہے تو 7:15 بجے جب انہیں جگانا شروع کریں نا تو اس وقت بھی بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ماما نیند پوری نہیں ہوئی, ابھی جو ہے یہ ہمارا جسم دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ یہ موسم کچھ اس قسم کا ہے. تو ابھی پچھلے دنوں 2-3 دن پہلے آپ کو پتا ہے کہ بارش بھی رات کو ہو جاتی تھی. کچھ لوگ جو ہیں یہ اپنے گھروں سے باہر بھی سوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس حالت میں جب وہ جو ہے یہ باہر سے اندر اور اندر سے باہر کا وہ جو پروسیس ہے اس میں بھی بڑی وائبریشن ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ آج کے وقت میں آج جو دور چل رہا ہے اس میں جب لوڈ شیڈنگ کی یہ حالات ہوں, یہ گرمی کی چھٹیاں جو ہیں یہ بھی ایک طرح سے کمپلسری ہیں اب. ٹھیک ہے. یقین مانیے میں آج سے 1 سال پیچھے 2 سال پیچھے جو آگے غور کرتا ہوں تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں جب کسی اسکول کو مشاورت دیتا تھا تو میں انہیں سمر کیمپ جو ہے وہ بعض جگہوں پہ لگانے کا مشورہ دیتا تھا جب وہ مجھے بتاتے تھے کہ بچوں میں یہ مسئلہ ہے. اب تو یہ روٹینس ہو گئے سمر کیمپ, ان کا تو فائدہ بھی ہے. اب میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اسکول کو کہوں کہ نہ لگائیں, وہ اس لیے کہ وہی دوبارہ جو ہے یہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے. لیکن اس میں ایک اہم بات ہے کہ جو 9th اور 10th لیول پہ اسٹوڈنٹس ہیں, کیونکہ 9th کا بھی جو ہے یہ اب محکمانہ امتحان ہے ٹھیک ہے اور جو بورڈ امتحان لے رہا ہے 10th کا بھی بورڈ امتحان لے رہا ہے ایسے ہی. اب مجبور ہیں اسکول مالکان, اسکول اساتذہ کیا کریں, وہ اگر وہ چھٹیاں دے دیتے ہیں تو کورس کی کمپلیشن جو ہے یہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو پاتی. یہاں میں نے ایک لفظ استعمال کیا ٹھیک طریقے سے, مراد یہ کہ اگر آپ کمپلیشن کروانا چاہیں تو آپ کروا لیتے ہیں, لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم چیز کو واقعی صحیح اس کے جو پورے لوازمات ہیں ان کے ساتھ پورا کریں ٹھیک ہے, تو یقین مانیے اگر آپ 3 ماہ کی چھٹیاں جو ہیں یہ نہیں لگواتے ہیں تو آپ اچھے طریقے سے کورس ختم نہیں کر پاتے. نتیجہ تن اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کا بہت حرج ہوتا ہے. تو اس لیے ظاہر ہے کہ سمر کیمپ جو ہے یہ اس حوالے سے ضروری ہو جاتا ہے کہ ان بچوں کو جن کا جو کورس ہے اس کو آپ نے بر وقت ختم کرنا ہے, اور وہ کورس جو ہے یہ آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے, وہ بورڈ کے ہاتھ میں ہے. ظاہر ہے کہ انہوں نے تو پوری بک سے پیپر لینا ہے. سر یہ بھائی کہ یہ گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک اسٹوڈنٹ کو کس طرح پلان کرنا چاہیے اپنا کہ وہ چھٹیاں جو کس طرح
اسے وہ گزارے تعلیمی حوالے سے اپنا. اس میں تو ایک تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں اس کے دو جو ہے یہ سمجھیں کہ حصے کر لینے چاہیے. ایک وہ والے بچے جنہوں نے کسی سمر کیمپ میں نہیں جانا, ٹھیک ہے, جنہوں نے کہیں جو ہے یہ جن کی کوئی پابندی نہیں ہے, ایک وہ بچے ہیں. ایک وہ بچے ہیں جو 5 کلاس کے ہیں یا 8th کلاس کے ہیں یا 9th اور 10th کلاس کے ہیں. آٹومیٹیکلی انہیں تو اسکول باؤنڈ کرتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے یہ اپنے کورس کی کمپلیشن کر لیں, تو وہ تو ایکسٹینڈیڈ کلاسز ہوتی ہیں, انہوں نے تو ظاہر ہے کلاسز لینی ہی لینی ہے. لیکن اگر کسی بچے کا اسکول کمپلیٹلی آف ہے تو اسے باقاعدہ پلان کرنا ہے ان دنوں کو, اور یہ دن اگر صحیح طریقے سے پلان کر لیے جائیں تو آپ کی جو ہے یہ پوری زندگی کو تبدیل کر کے رکھ سکتے ہیں. اس لیے کہ اب آپ جو ہے یہ اپنی مرضی سے بہت سے کام کر سکتے ہیں. پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ میرے جو چھوٹے ینگ بچے ہیں جو انہیں یہ چاہیے کہ وہ سکلز سیکھیں. ٹھیک ہے, ان گرمیوں کی چھٹیوں میں انہیں سکلز کچھ سیکھنا چاہیے. جیسے انہیں جو ہے یہ اسپیکنگ کی سکل سیکھ لینی چاہیے. ٹھیک ہے, انگلش اسپوکن جو ہے جی وہ آج کل جو ہے یہ مختلف اداروں نے اسپیشل پروگرام شروع کیے ہوئے ہوتے ہیں. یہ تیمہ میں جو کرواتے ہیں آ جاتی ہے باقی تیمہ میں انگلش نہیں, ایسا تو نہیں ہوتا. اگر آپ سے بہتر میرا خیال ہے کوئی بتا نہیں سکتا. آپ اس لائن میں 18-20 سال سے ہیں, تو کیا کسی طالب علم کو یہ تیمہ میں انگریزی آ جاتی ہے؟ دیکھا ہوتا ہے تیمہ میں فل انگلش بولنا چاہیے. وہ یوں ہے اشفاق صاحب کہ جب بھی آپ اسپیکنگ کی بات کریں گے نا, تو جب تک آپ کو 100% ماحول نہیں ملے گا تب تک آپ دعویٰ نہیں کر سکتے ایسا. تو اللہ معاف کرے, موسٹلی تو جو اسپیکنگ سکھانے والے ادارے ہیں وہ انفیکٹ اسپیکنگ نہیں سکھا رہے, وہ لینگویج کا کورس کرواتے ہیں جن میں وہی گھسا پٹا طریقہ ہے, ٹینسز سکھا دیے اور جو ہے یہ کچھ ایکسرسائزز کروا دی, کچھ جو ہے یہ ایسیز لکھوا دیے. اس کا اتنا فائدہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ مصروف رہا, اس کو کچھ انگلش کی نئی ووکیبلری آ گئی, تھوڑی بہت نئی چیزیں آ گئی. لیکن ایز سچ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ 3 ماہ میں بالکل جو ہے یہ فلوئنٹلی بولنا شروع کر دیں تو یہ بات جو ہے یہ درست نہیں ہے. انگلش بولنا تبھی آتی ہے جب آپ اس ماحول کو اڈاپٹ کر جائیں. سے آپ کے گھر میں 2-4 فرد ایسے ہوں جو اسپیکنگ کر رہے ہوں, آپ کے اسکول میں ماحول ایسا ہو کہ جس میں آپ کو اسپوکن پہ مجبور کیا جاتا ہو, تو تب جا کے یہ والا جو ہے یہ کام ہوتا ہے. ایک دفعہ اگر آپ 3 ماہ میں کوئی سیکھ لیتے ہیں اس طرح کی, اگر آپ مسلسل اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں یا نیوز سنتے ہیں, تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی لسننگ جو ہے وہ تیز ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ لینگویج ہوتی ہے نا, اس کے 4 سٹیپس ہوتے ہیں, LSRW. ایک لسننگ ہے, جب تک آپ چیز کو لسن نہیں کرتے تب تک آپ کا دماغ اس کو قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو لسننگ بہت زیادہ ہونی چاہیے. اٹ مین کہ ریڈیو پر اور ٹی وی پر جو انگلش نیوز ہیں یا جو ہے یہ انگلش موویز ایون کے, وہ زیادہ سے زیادہ ایسے بندے کو جو ہے یہ دیکھنا چاہیے جو امپروو کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, پھر لسننگ کے بعد جو ہے یہ اگلا اسٹیپ آتا ہے اسپیکنگ. اسے موقع پہ موقع جو چیز اس نے پریکٹس کی ہے, جو چیز اس نے سنی ہے, اس کو پریکٹس میں لانا چاہیے. ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے کہ ایسا کرنے کے لیے اسے کوئی پیئر بنانا چاہیے, کوئی گروپ بنا لینا چاہیے, اور اسے جو ہے یہ انگلش میں تقریر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, موقع بنا کے بولنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو تیسرے نمبر پر جو ہے یہ پھر آتی ہے ریڈنگ. ٹھیک ہے, ایسی بکس کا مطالعہ کرے جو اچھے جو ہے یہ رائٹرز نے لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اور ممکن ہو تو اس میں ریڈر ڈائجسٹ جو ہے یہ بڑا ایک اہم چیز ہے اور بہت اچھی دستاویز ہے. پھر آگے آتا ہے رائٹنگ, اور وہ سب سے اینڈ پہ آتا ہے امپروومنٹ کے لیے. تو اس حوالے سے جو یہ دن ہے ان میں انگلش اسپوکن کی طرف جو ہے یہ توجہ دی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ایز اے اسٹوڈنٹ کچھ اسکلز جو ہیں یہ سیکھیں. ٹھیک ہے, جس میں نمایاں طور پر جس سے اسکل پہ زور دوں گا وہ ہے کہ آپ جو ہے یہ فن تقریر سیکھیں. ٹھیک, اب موقع ہے آپ کے پاس, وقت ہے, تو کوئی ایسا شخص جو فن تقریر میں ملکہ رکھتا ہو. میں بڑا حیران ہوتا ہوں اشفاق صاحب بعض اوقات جب میں پیرنٹس کو دیکھتا ہوں کہ پیرنٹ ٹیوشن پر بچے کو اچھے سے اچھے ٹیچر کے پاس چھوڑ کے آتے ہیں, لیکن ہم سکلز کے لیے اچھے بندوں کی طرف رجوع نہیں کرتے.
جب کہ یقین مانیے ایک بچہ اگر مسلسل ٹیوشن پڑھتا رہتا ہے نا، شاید اس کو اتنا جو ہے یہ اس کا کیلیبر بلند نہیں ہونا جتنا اگر وہ کسی فن میں جو ماہر ہے، جو بندہ استاد ہے، اس کے پاس ایک بندہ 1 مہینے کے لیے چلا جاتا ہے. تو جو ضرورت ہے اس عمر کی کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو جو ہے یہ فن تقریر آنا چاہیے. اس کے لیے بندے میں اعتماد پیدا ہوتا ہے، اپنی بات جو ہے وہ دوسروں تک پہنچا سکتا ہے، اپنی بات جو ہے وہ صحیح طریقے سے منوا سکتا ہے، معاشرے میں ایک مقام دلائل آپ کو دینا صحیح. آپ کو یاد ہوگا کہ پروگرام میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ صرف تعلیم سب کچھ نہیں ہوتی، اعتماد جو ہے، اور بعض جگہوں پر تو تعلیم پیچھے رہ جاتی ہے، اعتماد آگے نکل جاتا ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ اعتماد پیدا کیسے ہوگا؟ یہ فن تقریر کے ذریعے ہوگا. اور جو بچہ فن تقریر میں طاق ہو جاتا ہے وہ زیادہ نمبر لیتا ہے، اس وجہ سے کہ اس کے اندر کانفیڈنس آتا ہے. ایک تو وہ کمرہ امتحان کے جو فیئر ہوتا ہے وہ اس پہ طاری نہیں ہوتا. نمبر 2 بات یہ ہے کہ وہ کلاس روم میں کسی بھی ٹیچر سے دوسرے بچوں سے بہتر سوال کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ وہ اس کے اندر جھجک نہیں ہوگی، اس کے اندر شرم نہیں ہوگی، تو وہ بہتر طریقے سے جو ہے یہ اپنے سوالات جو ہے ٹیچر سے کر سکے گا. اور جب وہ اچھے سوال کرے گا تو آٹومیٹیکلی اسے اچھے جواب بھی ملیں گے، اور اس طریقے سے وہ زیادہ علم حاصل کر لے گا. تو میں درخواست کروں گا والدین سے کہ جو منجھے ہوئے مقرر ہیں اور جو منجھے ہوئے کمپیئر ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بچوں کو ملوایا جائے. ہفتہ 15 دن 20 دن مہینے کا ٹائم لیا جائے تو وہ ایک تو ادبی ذوق، ادبی چاشنی پیدا کریں گے بچے کے اندر. بالکل ٹھیک. اسے اچھے اشعار جو ہیں کوئی 20-50 یاد کروا دیں گے، اچھے مقولے کو 20-50 یاد کروا دیں گے. اسی طریقے سے اسے تقریر کرنا سکھائیں گے کہ یہ تقریر کے سٹیپس ہوتے ہیں، ان کو فالو کریں آپ تو آپ تقریر کرنا آپ کو آ جائے گا. جمیل صاحب، آپ نے بڑی اچھی، میں آپ سے ایگری ہوں کہ آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ بچوں کو کوئی نہ کوئی جو ہے یہ اسکل جو ہے وہ سیکھنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ یہ جو چھٹیوں کا کام طلبہ کو دیا جاتا ہے، 3 ماہ کی یا 2 ماہ کی چھٹیاں ہوتی ہیں، 2.5 ماہ کی بھی ہوتی ہیں، تو یہ جو چھٹیوں کا کام ہے یہ ضروری ہے، یہ کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ بڑی مزے کی بات ہے. جب آپ نے بھی یہ سوال پوز کیا ہے تو مجھے اپنا چھٹیوں کا زمانہ یاد آ گیا. مجھے یاد ہے کہ جب ہمیں چھٹیوں کا کام ملا کرتا تھا تو میری ذاتی طور پر یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں پہلے ہفتے کے اندر اندر سارا کام ختم کر دوں. میں یہ کیا کرتا تھا، ہاں بالکل ایسے بھی ہوتا ہے کہ میں اس کے بعد جو ہے یہ میرے پاس جتنا بھی ٹائم ہو اس کو میں انجوائے کروں. ٹھیک ہے. تو مجھے اس چیز پہ بڑی جھڑکیں بھی پڑتی تھی کہ چھٹیاں ہوئی ہیں اور میں نے وہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سٹارٹ کی ہیں اور میں 15 دن میں واقعتاً کام ختم کر لیا کرتا تھا. سارے کام سارا دن لگے رہنا ہے، جو ریٹن کام ہے ان کو مکمل کیا، جو کویسچنز ہیں انہیں حل کیا، خوبصورت کاپیز تیار کی اور سائڈ پہ رکھ دی. ٹھیک ہے. جب میں اس فیلڈ میں آیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں اکیلا نہیں تھا. اس وقت ہزاروں لاکھوں اسٹوڈنٹس ہوں گے جو اسی طریقے سے کام کرتے ہیں. شروع میں میں نے مختلف لوگوں کو یہ مشورہ دیا جو سکولز تھے کہ وہ جو ہیں یہ یوں کریں کہ چھٹیوں کا کام جو ہے اسے 3 حصوں میں کر دیں اور درمیان میں ایک دن بچے کو بلا لیا کریں، یعنی آفٹر 1 منتھ جو ہے یہ بچہ آئے اور آ کے جو ہے جتنا اس نے کیا ہوا ہے نا وہ چیک کروائے اور بچے کو پابند کیا جائے کہ آپ نے سارا کام اکٹھے نہیں کرنا، کیونکہ اس سے چھٹیوں کے کام کی غرض و غایت فوت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. چونکہ ہمارے اساتذہ نے تو یہ والا جو ہے اتنی تھنکنگ نہیں کی، میرے اوپر بیتی ہوئی تھی بات تو میں نے اس کو کر لیا. لیکن کچھ عرصے کے مسلسل جو ہے یہ پیریڈ کے بعد مجھے ایک چیز کا احساس ہوا کہ چھٹیوں کا کام جو ہم دیتے ہیں بیسیکلی اس کی جو غرض و غایت ہے وہ پوری نہیں ہو پاتی کسی بھی طریقے سے، آپ کچھ بھی کر لیں. ٹھیک ہے. تو بلکہ درمیان میں جب گورنمنٹ نے یہ جو سسٹم چینج کیا تھا کہ سیشن جو ہے وہ ستمبر سے سٹارٹ ہو، تو انفیکٹ اس کے پیچھے ایک موٹو یہ بھی تھا کہ گرمیوں میں جو بچوں کو کام دے دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے بچوں کو ٹیوشن پڑھنا ہوتی ہے تو یہ چیز ختم ہو جائے. اور واقعی وہ ختم ہوئی بھی. مطلب گورنمنٹ سکولز ہیں تو وہاں بچوں کا مئی کی اینڈ ڈیٹس پر جو ہے یہ کورس ختم ہوا، جو ہے یہ رزلٹ ہوا اور اس کے بعد انہیں پاس کر دیا گیا. انہیں کہا جی اب آپ کی کلاسز ہوں گی ستمبر میں آئیے گا. تو یہ 3 منتھ وہ جو ہیں یہ بالکل فارغ ہیں. لیکن یہاں ایک مزے کی بات ہے کہ اس کے باوجود کہ وہ فارغ ہیں
ٹھیک. پیرنٹس بہت جو ہیں یہ پریشان ہیں اور وہ بچوں کو پھر کسی اکیڈمی میں جو ہے وہ داخل کرواتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس اکیڈمی میں داخل کرواتے ہیں وہاں ٹائمنگ اکارڈنگ ٹو اسکول ہے 4 سے 5 گھنٹے. اچھا 4 سے 5 گھنٹے کا تو اسکول ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ چھٹیوں کا جو کام ہے وہ کریٹو طرز کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی اس میں بچے کی آپ جو اس کے اندر کی شخصیت ہے آپ اسے چیلنج کریں. ٹھیک ہے. اسے ایسا کام دے دیں کہ جس پر کرتے ہوئے وہ ڈھیر اور چیزیں سیکھ لیں. ٹھیک ہے. جیسا کہ ایک اسکول نے ایک کریٹو طرز کا کام دیا میرے کہنے پہ تو انہوں نے اس میں لکھا کہ آپ جو ہیں یہ جس کسی شادی پہ جائیں چھٹیوں کے دوران آپ نے اس شادی کے اوپر ایک پیج جو ہے یہ پورا لکھنا ہے کہ اس شادی میں کیا کیا ہوا. اور یہ 3ری کلاس کا بچہ تھا جس کو یہ کریٹو طرز کا ورک ملا ہوا تھا. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ بات کچھ بنتی ہے. اسی طریقے سے کریٹو طرز کے کام میں آپ جو ہے یہ دے سکتے ہیں کہ آپ لائبریری کا جو ہے وزٹ کریں اور وہاں آپ جو کتاب اچھی آپ کو لگے آپ اس پہ 1-2 پیج کا تبصرہ لکھیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ جو ہے یہ کسی پارک کا یا سیالکوٹ کے جتنے بھی پارک ہیں ان کا جو ہے یہ ایک پارک کا وزٹ کریں اور ان کا آپس میں مقابلہ کریں کہ ان میں سے کون سا پارک سہولیات کے اعتبار سے بہتر ہے, کون سا پارک بچوں کے لحاظ سے بہتر ہے, کون سا پارک بڑوں کے لحاظ سے بہتر ہے. دیکھیں اشفاق صاحب میں ہمیشہ اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ تعلیم کا مقصد رٹوانا رٹے لگوانا کتابیں یاد کروانا نہیں ہے. صرف ٹھیک ہے. تنقیدی فکر پیدا کرنا, سوچ پیدا کرنا کہ کس طرح اس چیز کو بہتر کیا جا سکتا ہے. وہ ظاہر تبھی ہوگا جب آپ اس کو مشاہدہ کریں گے, اس پہ غور و فکر کریں گے, تجزیہ کریں گے. تو اگر آپ کریٹو طرز کا کام اس طرح کا دے دیں کہ بھئی آپ اپنے رشتہ داروں میں سے 10 ایسے رشتہ داروں کو ملیں جو پڑھے لکھے ہوں, جنہوں نے کم از کم گریجویشن کیا ہو, اور ان سے یہ سوال کریں کہ آپ نے جب گریجویشن کیا تو آپ اس دنیا کو اب کیسا پاتے ہیں. یعنی ایک بندے نے جس نے گریجویشن نہیں کی آپ اس سے کس طرح مختلف ہیں. تو بچہ جب یہ انٹرویو کرے گا تو اسے وہاں سے پلس پوائنٹس ملیں گے. صحیح. تو اس سے اس کے جو ہے یہ ترقی ہوگی. تو چھٹیوں کے کام کے سلسلے میں میں یہ درخواست کروں گا پیرنٹس کو کہ بچے کو جو چھٹیوں کا کام ملا ہوا ہے وہ اسے اپنی طرز پر کرنے دیں. صحیح. جیسے اس کی سہولت ہے, لیکن آپ اسے اپنی طرف سے کچھ جو ہے یہ ایکٹیویٹیز دے دیں. اگر اسکول نے کریٹو طرز کا کام نہیں دیا اور اگر اسکول نے کریٹو طرز پہ کام دیا ہے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ جو اس وقت ایجوکیشن سن رہے ہیں وہ ضرور اس چیز پہ میرے ساتھ جو ہے یہ متفق ہوں گے کہ جو کریٹو طرز کا کام ہے, تخلیقی کام جو ہے, اس میں بچے کو بڑا مزہ آتا ہے. جیسے آپ اسے کہیں گے اچھا یار آپ یوں کریں کہ چھٹیوں میں آپ جو ہے یہ اپنے گھر کے جو چھت ہے اس پر سے سورج نکلتا ہوا کیسا لگتا ہے, آپ اس پہ اپنے جذبات کا اظہار لکھ کے کر دیں. اور اگر کوئی بچہ بنا سکتا ہے وہ تصویر تو اسے کہیں کہ وہاں سے جو منظر آپ کو نظر آ رہا تھا اس کو ذرا آپ جو ہے وہ پینٹ کر دیں. صحیح. دیکھیے بچے کی مشاہدے کی قوت بڑھے گی. اسی طریقے سے بچہ سیر کے لیے دوسرے شہر میں جاتا ہے, موسٹلی لوگ جو ہیں یہ مری میں اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں, تو اس میں درمیان میں وہاں کیا کیا حالات پیش آئے, کیا سیکھا ایک بچے نے, آپ اسے وہ والی چیز جو ہے یہ دے سکتے ہیں. تفریحی مقامات پہ جاتے ہیں, لوگوں کو دیکھتے ہیں, وہ سارا کچھ. تو میں یہ کروں گا کہ کوشش یہ کی جائے کہ پیرنٹس اس سلسلے میں بچوں کو جو ہے یہ کچھ اپنے طرف سے ٹارگیٹس دے دیں کہ لو بھائی آپ نے چھٹیوں میں یہ والے ٹارگیٹس پورے کرنے ہیں. اچھا سکلز میں اچھا یہ جو ہماری بات چل رہی تھی کہ چھٹیوں کا کام دیا کیوں جاتا ہے, ٹھیک ہے, مصروف رکھنے کے لیے کہ بچہ تعلیم سے ٹچ رہے. ٹھیک ہے. تو یہ رہنا چاہیے, یہ نہیں کہ نہیں, لیکن پیرنٹس کو ایک اور کام بھی ساتھ کرنا ہے کہ صرف اسے کتابوں سے ہی ٹچ نہ رکھیں, بلکہ اگر وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے تو آپ اسے ایک ایکٹیویٹی دے دیں کہ اچھا بھائی آج آپ ٹی وی پروگرام میں جو کچھ آپ نیا سیکھیں وہ آپ شام کو میرے ساتھ شیئر کیجیے. ٹھیک ہے. تو بچہ اس کو غور سے دیکھے گا. ٹھیک ہے. آپ کو بھی پتا چلے گا کہ بچہ جو ہے اب کیا دیکھ رہا ہے, کیا سیکھ رہا ہے, کیونکہ ٹی وی تو ناگزیر ہے, یہ تو آپ کر نہیں سکتے ہیں کہ ٹی وی جو ہے یہ بالکل آف کر دیں. ٹھیک ہے. تو چھٹیوں کا کام جو ہے اس حوالے سے میں ایک اور عرض کرنا چاہوں گا کہ چھٹیوں میں جہاں آپ فن تقریر کی پریکٹس کروائیں وہاں بچے کو فن تحریر کی پریکٹس بھی کروائیں. ٹھیک. اس کے لیے یہ تو ایک تو تھوڑی سی بات ہوئی ہے یہ کہ بچے کو مختلف ٹاپکس پہ لکھنے کی دعوت دی جائے.
میں نے پچھلے سال ایک گروپ پر ایک تجربہ کیا. میں نے کہا کہ آپ اپنی زندگی جو ہے اس کے دلچسپ واقعات جو ہیں وہ لکھیے. اچھا ٹاپک ہے یہ. میاں صاحب آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری قوم جو ہے یہ رٹے لگاتی ہے, اس کو تو کچھ آتا جاتا نہیں ہے. ہم نے وہ کام ان سے کبھی کروایا ہی نہیں, تمہیں کیا آتا جاتا ہو. جب میں نے یہ دعوت دی تو بچوں نے اتنے خوبصورت طریقے سے اپنی زندگی کے واقعات لکھے, اور جب میں پڑھ رہا تھا انہیں تو میں ان میں گم ہو گیا. اچھا. مجھے ایسے لگتا تھا بعض بچوں نے تو اتنا خوبصورت لکھا تھا جیسے میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں. اور محسوسات تھے نا. صرف یہ نہیں بلکہ 4 4 5 5 6 6 واقعات جب انہوں نے لکھے تو وہ 2.5 3 3 صفحے ہو گئے. سوچئے آپ بچے کو کہتے ہیں یاد کر کے لکھو, تو وہ جب یاد کر کے لکھتا ہے کوئی چیز تو وہ آدھے صفحے کے بعد تھک جاتا ہے. لیکن اس کام میں بچے اتنے منہمک تھے, مجھے یاد ہے میں انہیں دیکھ رہا تھا کہ پن ڈراپ سائلنس تھی. 70 کے قریب بچے تھے اور پن ڈراپ سائلنٹ. کیوں؟ وہ سارے تخیل کی دنیا میں تھے اس وقت. وہ وہاں تھے جہاں ایک قلم کار جو ہے وہ ہوتا ہے. صحیح. اور روشنی پھوٹ رہی ہوتی ہے ایک نقطے سے جہاں سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو فن تقریر کے بعد فن تحریر. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ آپ قسم کھا لیں کہ آپ نے ان چھٹیوں میں ایک سکل جو ہے یہ اپنے بچے کو سکھانی ہے, اور اسی طریقے سے بچے قسم کھا لیں کہ انہوں نے ایک سکل سیکھنی ہے. اگر سکل میں ایک اور بات کہوں گا کہ میتھمیٹکس از آلسو اے سکل. یہ نہ سمجھیے گا کہ میتھ صرف ایک مضمون ہے. میں نے جو ہے یہ 1 سال کی بات ہے, میں نے ڈیزائن کیا کہ میتھ کی سکل کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو میں نے ایک گروپ کو یہ کام دیا کہ آپ کو میں نے جو ہے یہ مختلف چھوٹے چھوٹے کویسچن زبانی دینے ہیں اور آپ نے زبانی ان کے جوابات دینے ہیں. تو اس میں نے دیکھا کہ بچے کو روزانہ میں مختلف زبانی کویسچن دیتا تھا. مثال کے طور پر پہلے جو ہے وہ 2-3 رقمی چیزیں ہوتی تھی جن کو ضرب دینا ہوتی تھی. وہ آہستہ آہستہ جو ہے ان کی جو رقمی تعداد ہے وہ بڑھتی گئی, حتیٰ کہ بچوں نے 4 ڈیجٹ کے جو ہے یہ عدد کو 4 ڈیجٹ کے عدد سے ضرب دے کر جواب دینا شروع کر دیا. اتنا ان کا جو ہے یہ مائنڈ جو ہے یہ ڈیولپ ہو گیا. وہ کیسے ہوا؟ سکل ان کے اندر یہ پیدا کی. ظاہر ہے یہ پریکٹس کروائی تو پھر ہے. تو یہ میل کوئی زیادہ نہیں, روزانہ 10-15 منٹ پہلیوں کی کتابیں مل جاتی ہیں. ہاں جی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ذہین ہو جائے تو اس کے لیے اسے پہلیوں کی کتابوں میں سے پہلیاں جو ہیں یہ بھجوائیے تاکہ اسے سوچنے کی عادت پڑے. بالکل ٹھیک. یہ اصل چیز جو ہے یہ تھنکنگ پاور, تنقیدی سوچ, غور سے دیکھنا, ان چیزوں کو ڈیولپ کرنا ہے. اور افسوس اس چیز کا ہے کہ ہماری ایجوکیشن یا ہمارے ایجوکیشن اس چیز کو ڈیولپ نہیں کر رہے ہیں. ہم تو اس چیز پر جو ہے یہ کسی طریقے سے ان چیزوں کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پکی پکائی روٹی دے رہے ہیں بچے کو, اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ پکی پکائی روٹی کے چکر میں ساری زندگی رہتا ہے, اور وہ یہی کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے کسی بھی طریقے سے بنا بنایا مل جائے. ہاں, دب جاتی ہے, سامنے نکھر کے نہیں آتی. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام طلبا اور تعلیمی مسائل, اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز ماہر تعلیم اور دانشور جناب محمد ذوالفقار مغل صاحب, MD پاکستان سائنس ہائی اسکول اینڈ گرلز کالج حمزہ غوث حبیب پورہ سیالکوٹ. ناظرین, آج ہمارے اس پروگرام میں جن اداروں نے اسپانسر کیا ہے ان کے نام کچھ یوں ہیں. رنگپورہ میں انگلش میڈیم کا بانی ادارہ ایزی گرامر اسکول رنگپورہ سیالکوٹ, اور اس کے پرنسپل ہیں جناب عامر یوسف بٹ صاحب. اور ہمارے دوسرے اسپانسر ہیں پاکستان سائنس ہائی اسکول اینڈ گرلز کالج حمزہ غوث حبیب پورہ. طلباء میں تخلیقی صلاحیتیں بیدار کرنے میں پیش شہر اقبال کا ایک انتہائی معتبر اور ممتاز ادارہ پاکستان سائنس ہائی اسکول اینڈ گرلز کالج حبیب پورہ حمزہ غوث سیالکوٹ. اور ناظرین, یہ سلسلہ جو ہے گفتگو کا جاری رہے گا. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. آپ کا اپنا چینل STV, آپ کی امنگوں کا ترجمان STV پیش کرتا ہے آپ کے لیے پروگرام میرے شہر میں, جس میں شامل ہیں ہفتہ بھر کی تقریبات, جھلکیاں اور آپ کی خوبصورت رائے. تو دیکھنا نہ بھولیں ہر سوموار شام 7 بجے STV پر میرے شہر میں. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام طلبا اور تعلیمی مسائل, اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں
جناب محمد ذوالفقار مغل صاحب، جو کہ ہمیشہ آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں جو آپ بذریعہ فون ان سے کرتے ہیں اور وہ آپ کو اس کے جوابات ہمارے پروگرام میں باقاعدہ طور پر آ کر دیتے ہیں. تو ذوالفقار مغل صاحب، ہم بات کر رہے تھے گرمیوں کی چھٹیوں کے حوالے سے کہ طلباء کو کیا کیا جو ہے وہ سکلز جو ہے وہ سیکھنی چاہیے، اور آپ یہ بتائیں کہ مزید جو ہے وہ کیا کیا وہ بچے جو ہے سیکھ سکتے ہیں چھٹیوں میں. مہارتیں جو ہوتی ہیں نا اشفاق صاحب، ان کی تو کوئی تعداد مقرر نہیں ہے. آپ جتنی بھی چیزیں چاہیں زیادہ سے زیادہ سیکھ سکتے ہیں. یاد رکھیے گا جب آپ ایک مہارت سیکھتے ہیں تو آپ کے اندر ذہانت کا پورا ایک پورشن جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. ذہانت بنیادی طور پر جو ہے یہ مختلف ذہانتوں کا، مختلف مہارتوں کا یہ اصل میں مجموعہ ہے. ٹھیک ہے. ایون کہ ایک بچہ جب کسی بجلی والے کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ پیچ کس کے ساتھ کس طرح پیچ کو جو ہے یہ ٹائٹ کر رہا ہے اور یہ تاروں کو کس طریقے سے جوڑ رہا ہے، تو وہ یہاں سے بھی ایک مہارت سیکھ رہا ہے. میں نے بعض پیرنٹس کو دیکھا ہے کہ بچوں کو ایسی چیزیں دیکھنے نہیں دیتے، تیرا کی کام ہوتے ہیں. ٹھیک نا، اگر وہ غور سے دیکھ رہا ہے تو وہ اصل میں کچھ سیکھ رہا ہے، آبزرو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی آبزرویشن پاور ہے جو اسے آئندہ مختلف کاموں کے لیے تیار کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو میرا تو والدین کو یہ کہنا ہے کہ آپ بلکہ بچوں کو ایسے کام ہوتے ہوئے خود سے دکھائیں اور انہیں کویسچنز کریں کہ وہ یہ چیز کیسے کر رہا تھا وہ بندہ. ٹھیک ہے. کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہو، اب تو خیر وہ دن ہی ختم ہو گئے، میں اپنے جو ہے یہ ننہال جایا کرتا تھا تو وہاں جو ہے یہ کمہار برتن بنایا کرتا تھا، اور یقین مانیے گھنٹوں نہیں، کئی گھنٹوں اچھا میں جو ہے یہ دیکھا کرتا تھا کہ وہ مٹی کو کس طریقے سے جو ہے اس کے اوپر رکھتا ہے، اپنی انگلیوں کو کس اینگل پہ موڑتا ہے، تو وہ چیزوں کے اندر سے جو ہے یہ برتن کی شیپ بن جاتی. کھڈی پر کپڑا بنتے ہوئے جو ہے میں دیکھا کرتا تھا جلاہے کو، اور مجھے بہت سی باتوں کی اس کے بعد زندگی میں سمجھ آئی کہ یہ کام کیسے ہوگا. تو ذہانتیں جو ہیں یہ پروڈیوس کرنے کے لیے بچے کو آپ جو ہے وہ کھلونے جو ہوتے ہیں یہ لا کے ہم دیتے ہیں، کھلونا خراب ہو جاتا ہے، آپ بچے کو چیلنج کریں کہ یہ کھلونا خراب ہو گیا نا، اگر آپ اس کو ٹھیک کر کے دیں گے تو ہم آپ کو جو ہے یہ اس سے بہتر کھلونا دلائیں گے، اور پھر اس کی ہیلپ کریں کہ وہ کس طریقے سے اسے ٹھیک کر سکتا ہے. اگر اس کے اندر بیٹری ختم ہوئی ہے تو اسے بیٹری کا فنکشن بتائیں گے یہ ختم ہو گیا، وہ اگر اندازہ لگاتا ہے ختم ہو گیا تو آپ اسے کہیں گے نہیں لا کے لگاؤ. اچھا اسی طریقے سے بچوں کو شوق ہوتا ہے KFC وغیرہ جانے کا، ٹھیک ہے، پارک میں جانے کا، اور پیرنٹس بڑے تنگ ہوتے ہیں، اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں یہ والی بات کہ بچے ہر روز یہ کہتے ہیں جی پارک جانا ہے. تو میں انہیں ایک ٹوکن سسٹم جو ہے یہ بتاتا ہوں، اور یہ بڑا کامیاب سسٹم ہے. اچھا آپ بچے سے کہیں جی ٹھیک ہے ہم آپ کو پارک لے کے جائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس 10 ٹوکن ہونے چاہیے، 10 ٹوکن آپ کے پاس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا وہ کہتا ہے جی وہ ٹوکن کیا ہے، آپ کوئی کاغذ لے لیں، اس کے 10 ٹکڑے بنا لیں اور اس کے اوپر جو ہے اسے بتائیں کہ میں نمبر 1 لکھ کے سگنیچر کر دوں گا اور یہ آپ کا ٹوکن نمبر 1 ہوگا. اس طرح کے آپ نے 10 حاصل کرنے ہیں، پھر آپ جو ہے یہ پارک جا سکو گے. اچھا اب وہ پوچھے گا جی یہ ٹھیک ہے دے دیں مجھے، آپ اسے کہ نہیں، ہر ٹوکن کے اوپر یہ آپ کو تب ملے گا جب آپ ایک اچھا کام کرو. ویری گڈ. ٹھیک ہے جی مغل صاحب، بہت اچھی. ناظرین بلکہ مجھے بہت اچھی یہ بات لگی ہے، اور آپ بھی یہ نوٹ فرما لیں کہ واقعی جب ہم بچے کو کوئی اس طرح کی کوئی بات بتائیں گے تو یقیناً وہ بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرے گا، اس سے اس کی ذہنی اور فکری صلاحیتیں جو ہیں وہ اجاگر ہوں گی. تو جب آپ اسے کہیں گے نا کہ دیکھیں جی آپ نے ایک اچھا کام کرنا ہے تو پھر آپ کو اچھے کاموں کی ایک فہرست بھی اسے بتانا ہوگی. ٹھیک ہے. مثلا ایک بچہ میرے پاس ایسا تھا کہ جس کے بارے میں مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ برش نہیں کرتا، رات کو برش نہیں کرتا یہ. تو میں نے انہیں ٹوکن سسٹم بتایا، میں نے کہا آپ یہ ٹوکن سسٹم کریں، اسے کہیں کہ اگر آپ جو ہے یہ 10 ٹوکن حاصل کر لو گے تو ہم آپ کو KFC جو ہے یہ لے جائیں گے. تو بچے نے پورے 10 دن ریگولرٹی سے رات کو برش کیا، اور 11ویں دن اس کو کہنا ہی نہیں پڑا، کیونکہ 10 دن کے بعد بچے کی عموماً عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بچے کو نماز کا عادی آپ نے بنانا ہے، اسی طریقے سے بچے کو آپ نے صبح قرآن پاک جو ہے اس کا عادی بنانا ہے. دوسروں سے سلام نہیں بچہ لے رہا، بچے آپس میں جھگڑتے ہیں. اچھا سب سے بڑا مسئلہ گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو جھگڑے ہوتے ہیں، ساتھ سارے بچے اکٹھے ہوتے ہیں، ایسے ہی کوئی باہر سے بھی بچے آگے ہوئے ہوتے ہیں،
ظاہر ہے کہ جو ہے یہ کچھ کر سینٹرز ہوتے ہیں جہاں بہنوں نے بھی اکٹھے ہونا ہوتا ہے, بالکل ایسے. تو پھر جنگیں ہوتی ہیں. تو ان جنگوں کے حل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی سارے دن میں اگر ایک بھی جھگڑا کوئی بچہ نہیں کرے گا تو اسے ایک ٹوکن ملے گا. اب بچہ اوائڈ کرے گا, ہر بچہ اوائڈ کرے گا کہ یار جھگڑنا نہیں کیونکہ ایک ٹوکن لینا ہے. تو تھوڑی سی آپ کو جو ہے وہ اگر کوئی اسکیم آپ چلائیں گے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بڑی بہتری ہوگی. اسکلز کے معاملے میں میں ایک اور بات کہوں گا کہ اسکل کی کوشش کی جائے کہ وہ والی اسکل بچہ سیکھے جس میں اس کے ہاتھ انوالو ہوں. رائٹنگ کو میں اس لیے جو ہے یہ عموماً بڑا جو ہے یہ دیتا ہوں, کہتا ہوں ٹیچرز کو, اسٹوڈنٹس کو کہ چھٹیوں میں بچوں کی رائٹنگ جو ہے وہ ٹھیک کروائی جائے. اس سلسلے میں خطاط جو ہیں آج کل بیچارے میں سمجھتا ہوں کہ بیکار ہو گئے ہیں. کمپیوٹر کے آنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ انہیں جو ہے جو ہاتھ سے وہ کام کرتے تھے وہ کمپیوٹر پہ چلا گیا. اب موسٹلی ان میں سے بیکار بیٹھے ہوئے ہیں. تو والدین کو یہ والی بات چاہیے کہ ان لوگوں کا جو ہے یہ فائدہ اٹھائیں اور انہیں آپ 1 منتھ کے لیے ان کے پاس بھیج دیں کہ جی آپ بچے کو چند لفظ خوش خط کر کے لکھنا سکھا دیں, اپنا نام, اسکول کا نام, والد والدہ کا نام, محلے کا نام, کیونکہ ہاتھوں سے لکھنا کبھی نہ کبھی تو آپ کو بعض اوقات. اب چند دن پہلے ایک جگہ پروگرام تھا تو اس میں ہوا یہ کہ سیٹس کے اوپر جو ہے یہ ٹیگ لگے ہوئے تھے اور سارے ٹیگ کمپیوٹر سے نکلے ہوئے تھے. ایٹ دیٹ ٹائم جو ہے یہ ایک مہمان کا اضافہ ہوا تو میں بھی انتظامیہ میں شامل تھا, تو میں نے جو ہے یہ کہا کہ یار یہ کاغذ پہ لکھ کے نہ تو لگا دیں. تو پورے حال میں صرف 2 بندے ہمیں ایسے ملے, ان میں سے ایک حال میں نہیں تھا, وہ باہر تھا کہیں, دوسرا بندہ ایسا تھا کہ جو خوش خط لکھ سکتا تھا. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں اس نے کسی وقت وہ سیکھا تھا تو وہ لکھنے کی قابل ہوا ہے نا. اس کے علاوہ مصوری, اس کو میں یہ ضرور کہوں گا, بلکہ ہمارا وقفے کے درمیان ہمارا آپس میں بات بھی ہو رہی تھی بشیر قمر صاحب کے حوالے سے, یہ بات سیالکوٹ کے بڑے مایا ناز جو ہیں یہ مصور ہیں. تو ایسے لوگوں کے پاس اپنے بچوں کو بھیجنے سے وہ کیا کریں گے؟ دیکھیں ایک مصور جو ہوتا ہے اس کی آبزرویشن ہوتی ہے, اصل میں اس نے چیزوں کو آبزرو کیا ہوتا ہے. اس نے اگر گھوڑے کو چلتے ہوئے دیکھا ہے نا تو اس نے گھوڑے کے ایک ایک اینگل کو دیکھا ہے کہ اس کا کون سا پٹھا جب وہ چل رہا ہوتا ہے تو کھینچا ہوا ہوتا ہے, جب وہ بناتا ہے تو وہ پٹھے کو اسی طریقے سے بناتا ہے. یعنی جو مصور ہوتا ہے اس کی آبزرویشن پاور بہت ہوتی ہے, اور بچوں کو ان کی آبزرویشن پاور جس کی آپ تیز کر لیں گے آپ سمجھیں کہ آپ نے اسے ذہین بنا لیا. اب میرے صاحب آپ نے بات بھی کی ہے اس کی مصور بشیر قمر صاحب کی, بڑی اچھی مجھے بات لگی کہ بعض پیرنٹس جو ہے وہ ہمیں بھی پوچھتے ہیں, بعض لوگ کال کرتے ہیں کہ ہم بچے کو جو ہے وہ اس کی لکھائی درست کروانی ہے یا ہم اسے پینٹنگ سکھانا چاہتے ہیں تو وہ کیا کریں. تو ناظرین آپ کو بھی ہم بتاتے چلیں کہ ہمارے شہر اقبال میں صدارتی ایوارڈ یافتہ مصور ہیں جناب بشیر قمر صاحب, جو کہ کچہری روڈ پر مغل پلازا ہے, وہاں پہ کچہری روڈ پہ, تو مغل پلازا میں 8 نمبر کمرے میں بشیر قمر صاحب کا دفتر ہے, اور ان کی پینٹنگ جو ہے وہ بین الاقوامی معیار کی جو ہے وہ آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور عموماً کالجز کی جو طالبات ہیں وہ بھی وہاں پہ سیکھنے کے لیے جاتی ہیں, بعض بچے بھی. اگر آپ لوگ بھی اپنے بچوں کی لکھائی درست کروانا چاہتے ہیں یا انہیں پینٹنگ سکھانا چاہتے ہیں تو آپ کچہری روڈ پر مغل پلازا میں جو صدارتی ایوارڈ یافتہ مصور ہیں بشیر قمر صاحب, آپ ان کے پاس بھی انہیں بھیج سکتے ہیں. میرا خیال ہے کافی ان کی جو ہے وہ بہتری ہو جائے گی. اہم بات یہ ہے کہ بشیر صاحب کے جو بشیر صاحب بیسیکلی ایک جو ہے یہ منجے ہوئے نہ صرف کے جو ہے یہ فنکار ہیں بلکہ وہ ایک نفیس انسان ہے. اور جب آپ کسی نفیس انسان کے پاس اپنے بچوں کو بٹھاتے ہیں بھیجتے ہیں تو ان میں بھی نفاست آتی ہے. آج ہمارے بچوں کے اندر جو اخلاقیات ان چیزوں کی کمی ہے اس کی ریزن کبھی آپ نے غور نہیں کی. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ ٹی وی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. وہاں جو ہے یہ ڈان آ کے جو ہے یہ بڑکے مار رہا ہے تو بچے نے بھی تو ڈان کی طرح بڑکے مارنی ہے. جب آپ کسی نفیس انسان کے پاس اپنے بچے کو بٹھائیں گے, پرانے وقتوں میں لوگ جو ہے یہ ایٹیکیشن کے لیے اپنے بچوں کو ایسے لوگوں کے پاس بھیجا کرتے تھے اور اس کا نام انہوں نے تربیت رکھا ہوا تھا. وہ کہتے تھے کہ ہم بچے کی جو ہے یہ تعلیم و تربیت کے لیے
فلاں بڑے آدمی کے پاس بھیجنے ہیں کہ وہاں سے یہ کچھ رکھ رکھاؤ سیکھے. صحیح ہے. تو میں تو جو ہے اس سے پہلے بھی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا کہ تعلیم کا مقصد صرف رٹا لگا کے چند کتابیں یاد کر کے نمبر لے لینا نہیں ہے, بلکہ آپ نے اپنی زندگی کو آسان طریقے سے گزارنا سیکھنا ہے. لڑکیاں ہیں تو ان کے حوالے سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہماری بیٹیوں کو چاہیے کہ یہ سینہ پڑھنا جو ہے وہ سیکھیں. ان دنوں میں سلائی جو ہے اس کی گو کے اب جو ہے اس میں تو ورائٹی آ چکی ہے, بنی بنائی چیزیں مل جاتی ہیں, لیکن یاد رکھیے گا فیبرکس کے اوپر جو ہے یہ پینٹ کرنا اور اس کو کپڑے کو بہترین ڈیزائن کرنا یہ ایک سائنس ہے پوری. اور ایسا بچہ جس نے آج یہ سیکھا ہوا ہے کل کو وہ جو ہے خدا نہ خواستہ برا وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے, جیسے کہ اچھا وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے, تو وہ اپنی بوتیک بنا سکتا ہے وہ بچہ. تو میں تو اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں انہیں اس طرح کی مشاورت میں ہمیشہ رکھتا ہوں کہ آپ بچوں کو کوشش کیجئے کہ وہ اسکلفل ہوں, وہ اتنے ماہر ہوں کہ کل کو انہیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اور یاد رکھیے گا کہ صرف اسکل کا مقصد پیسے کمانا نہیں ہے, ہر اسکل آپ کے اندر ذہانت کو پروڈیوس کرتی ہے. اچھا بولنا, اچھا لکھنا, کوئی اچھا کام کرنا. مجھے اسکاؤٹنگ کا زمانہ یاد آ رہا ہے جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. اسکاؤٹنگ میں ہمیں باقاعدہ طور پر جب بھی کوئی کیمپ ہوتا تھا تو ہمیں اسکلز سیکھنے کا ایک بیج ملا کرتا تھا. اچھا. اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ہم شوق سے 2-4 دنوں میں اس چیز کی الگ سیکھ لیتے تھے اور ہمیں ایک بیج مل جاتا تھا. وہ بیج ہم یہاں لگا لیتے تھے. وہ بیج نشانی ہوتی تھی کہ اس بندے نے فلاں اسکل جو ہے یہ حاصل کی ہوئی ہے. اور جتنے زیادہ بیج ہوتے تھے اتنا اس اسکاؤٹ کا جو ہے یہ قد کاٹ زیادہ مانا جاتا تھا کہ بھئی اس کے پاس تو بہت سی اسکلز ہیں. تو تمام سننے والوں کو خصوصی طور پر ایجوکیشنسٹ جو ہیں ان کو اور جو بچے سن رہے ہیں ان کو, جو پیرنٹ سن رہے ہیں ان کو درخواست ہے, ان کے سامنے میں یہ درخواست کروں گا کہ کوشش کیجئے کہ ان چھٹیوں کو ہم بچوں کے لیے بہترین اور فائدہ مند بنا لیں. اچھا, اس کے حوالے ایک بات جو ہے یہ ایکسٹینڈڈ میرے ذہن میں آ گئی. ایک ہوتی ہے پکچر کمپریہنشن. اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو آپ کو میں ایک چھوٹی سی ٹپ بتا دیتا ہوں جس سے آپ جو ہیں یہ بچے کے اندر بے شمار صلاحیتیں پیدا کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے, یہ میرے پاس ایک رسالہ ہے تو اس کے اوپر تصویریں بنی ہوئی ہیں. آپ بچے کو یہ دکھائیں اور اسے کہیں کہ اسے غور سے دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, وٹ آر یو سیئنگ ہیئر. تو بچہ جو ہے اس کو دیکھے گا. اب حیران ہوں گے کہ ہمیں نظر آ رہا ہوگا یہاں شیر لکھے ہوئے, لیکن بچے کو یہاں نظر آ رہے ہوں گے کلرز. بچے کو وہ چیز نظر آ رہی ہوگی جو اس کی دلچسپی کی ہوگی. وہ کہے گا مجھے فلاں چیز نظر آ رہی ہے, مجھے فلاں چیز نظر آ رہی ہے, مجھے فلاں. تو یہ گیم ہے. یہ گیم جب آپ کھلا رہے ہیں ہر دفعہ پوچھے اچھا اور کیا نظر آ رہا ہے آپ کو, اور کیا آپ دیکھ رہے ہیں, اور کیا آپ دیکھ رہے ہیں, اور کیا آپ دیکھ رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا, آپ جملہ سازی بچے کو سکھا رہے ہیں. صحیح ہے. آپ بچے کو خوبصورت جملے بنانا سکھا رہے ہیں, اس کی آبزرویشن کو تیز کر رہے ہیں. اور اگر یہ کام ڈیولپ کر جاتا ہے تھوڑا سا تو آپ کسی رسالے میں سے کچھ تصویریں جو ہیں یہ لے لیں, جو کچھ تصویریں ایسی ہوں جو اپنے ماحول کی ہوں, کچھ اپنے ماحول سے باہر کی ہوں, تو آپ بچے کو سوشلائزیشن سکھا سکتے ہیں. آپ بچے کو جو ہے اپنے جذبات کا اظہار کرنا سکھا سکتے ہیں. ایک ایستھیٹک سینس ہوتی ہے جسے جمالیاتی حس آپ کہہ سکتے ہیں. تو جمالیاتی حس جو ہے یہ بیدار کر سکتے ہیں. میں نے دیکھا اتنی خوبصورت چیزیں بعض جگہ پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں تو ہمارے اندر چونکہ جمالیاتی حس ہی نہیں ہے تو ہم ان کی بھی تعریف نہیں کرتے. ابھی میں آ رہا تھا ایس ٹی وی کے آفس میں تو پھاٹک بند ہو گیا. تو آج تک ایسا نہیں ہوا, جلدی سے گزر کے آ جاتے ہیں. تو پھاٹک میں کھڑا تھا تو پھاٹک کی دائیں طرف میں نے دیکھا کہ ایک پودا ہے جو کہ نیچے سے جو ہے اس کے 2 ٹہنیاں ہیں اور اوپر سے کوئی سینکڑوں ٹہنیاں نکلی ہوئی ہیں. تو یہ ڈنڈا تھوڑ کا جو ہے یہ درخت ہے. تو میں نے ڈنڈا تھوڑ جو ہے وہ پودوں کی شکل میں اتنا بس دیکھا ہوا تھا. آج میں نے پہلے دن جب اس کو غور سے دیکھا تو مجھے اس کے اندر ایک خوبصورتی نظر آئی کہ بہت سی جگہوں پر ایسے لگتا ہے جیسے اللہ لکھا ہوا ہے, کیونکہ وہ سیدھی جو نکلی ہوئی ہیں ساری ٹہنیاں. تو کسی جگہ سے کوئی ٹہنی جو ہے وہ یوں کر کے اور آگے اس طرح ہے, اس طرح ہے, اس طرح ہے, اس طرح. ہر چیز میں قدرت کا جو ہے وقت نظر. اب دیکھیں میں نے اسے جب اپنے نظر سے دیکھا تو مجھے اس کے اندر جو ہے یہ خوبصورتی نظر آئی. تو میرا ارادہ بن رہا تھا, خوبصورتی میں خدا بھی نظر آیا. میرا ارادہ بن رہا تھا کہ میں اس کو کسی دن اپنے بیٹے کو لاؤں. اسے بڑا شوق ہے اچھے درختوں کو دیکھنے کا, تو اسے میں یہ دکھاؤں گا کہ یہ دیکھو یار یہ کتنا پیارا ہے. جس جگہ پہ اگا ہوا ہے وہاں سے سینکڑوں لوگ گزرتے ہوں گے
ایون کہ اس کے نیچے وہ جو پھاٹک کا چوکیدار ہے وہ روز بیٹھتا ہوگا، لیکن اس نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ یہ کیا ہے. تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہماری ٹریننگ نہیں ہوئی. یورپی لوگ جو ہیں، یورپین جو ہیں، وہ کیوں ترقی کر گئے؟ انہوں نے ایک ایک چیز پہ غور کیا ہے. وہ اگر مچھلی کا مشاہدہ کرتے ہیں نا تو کئی کئی مہینوں اس کو دیکھتے ہیں اور پھر وہ اس کے اندر سے چیزیں جو ہیں وہ نکالتے ہیں. قرآن نے، میرے مولا نے اپنی آخری جو الہامی کتاب ہے اس میں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ تم غور کرو، تم دیکھو. اور بعض جگہ ایسی سخت آیات ہیں کہ پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب یہ کہا کہ کیا تمہاری موت آ گئی ہے کہ تم غور نہیں کرتے ہو. کھلی نشانیاں ہیں. ہاں، اس میں تو ایسی ایسی نشانی ہیں. تو ہمارے لیے تو یہ حکم ہے بابا، ہم تو اسے جان نہیں چھڑا سکتے. غور و فکر کرنا. پھر فرمایا کہ اگر آپ ایک لمحے کی غور و فکر کر لیتے ہیں تو وہ کئی سالوں کی رات کی بے ریا عبادت سے آپ کا جو ہے یہ مقام اور مرتبہ اوپر ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہے سارا کچھ؟ اس لیے کہ ہم غور و فکر کریں، اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں. اور جن لوگوں نے غور و فکر کیا انہوں نے اپنی زندگیوں کو بہتر بنایا. میرے بھائی صاحب جو ہیں یہ انگلینڈ سے ہو کے واپس آئے تو انہوں نے مجھے کہا آ کے، پہلا جو ان کا جملہ تھا، کہنے لگے کہ مغل یار وہ تم کہا کرتے ہو نا جنت، تو میں وہاں جو ہے یہ جنت والی خوبیاں دیکھ کے آیا ہوں. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے یار میں نے دیکھا کہ وہاں خالص چیزیں ملتی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ جنتیوں کو خالص چیزیں ملیں گی. میں نے دیکھا کہ وہاں گرد نہیں ہے، سارا دن جو ہے یہ میں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ان کو کسی جگہ پر بھی جو ہے وہ مجھے بعد میں اس کو پالش نہیں کرنا پڑا اور کہیں پہ گرد نظر نہیں آئی. تو کوئی تھوک نہیں رہا تھا سڑک کے اوپر وغیرہ وغیرہ. بہت سی انہوں نے اور بھی جو ہے یہ صفتیں بیان کی. مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ ہمارا ملک برا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم کمزور ہیں. انہوں نے کہا ہمیں ترقی کرنی ہے، انہوں نے کہا ہمیں کوشش کرنی ہے. اور یاد رکھیے کہ ایجوکیشن اس کا یہی کام ہے کہ اس کی تنقید برائے تعمیر ہوتی ہے. وہ جب دیکھتا ہے کسی جگہ پر کوئی کام ہو رہا ہے تو وہ دل چھوڑ کے نہیں بیٹھ جاتا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہ ایک روشن امید کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اگر انہوں نے کیا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اور یہی کوشش ہے ہمارے اس پروگرام کی کہ ہم بھی جو ہے یہ کسی طریقے سے بہترین کی طرف جو ہے یہ جا سکیں. ناظرین، آج آپ نے دیکھا اور سنا کہ جناب محمد ذوالفقار مغل صاحب نے جو گرمیوں کی تعطیلات ہیں اس کو کس طرح گزارا جائے اس حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں کی. اور آپ بھی اور ہم بھی جو ہے ان کی خوبصورت باتوں سے اور پر مغز جو انہوں نے گفتگو کی ہے ہم بہت محظوظ ہوئے. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام طلباء اور تعلیمی مسائل، اور آج ہمارے اس پروگرام میں جن اداروں نے اسپانسر کیا تھا ان کا نام میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں. رنگپورہ میں انگلش میڈیم کا بانی ادارہ ایزی گرامر اسکول رنگپورہ سیالکوٹ، اور اس کے پرنسپل ہیں جناب عامر یوسف بٹ صاحب. اور ناظرین، ہمارے دوسرے اسپانسر پاکستان سائنس ہائی اسکول اینڈ گرلز کالج حمزہ غوث حبیب پورہ سیالکوٹ، طلباء میں تخلیقی صلاحیتیں بیدار کرنے میں پیش. اگر آپ کو کوئی بھی تعلیم کے حوالے سے مسئلہ درپیش ہو تو آپ محمد ذوالفقار مغل صاحب سے، اس ادارے کے جو ایم ڈی ہیں ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، یا آپ اس جو اسٹوڈیو ہمارا ایس ٹی وی یہاں بھی کال کر کے ان کا نمبر جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور کسی بھی مسئلے کے لیے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے شریک گفتگو اور ہمارے یہ مہمان جو ہیں جناب محمد ذوالفقار مغل صاحب اور اشفاق نیاز کو آپ جو ہے وہ اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
Thank you.